यीशु मसीह के कदूस और बुजुर्ग नाम में आप सबों को सलाम। मैं आपका होस्ट नई मसीह, हमारा यूट्यूब चैनल जय मसीह की। और आज आपके सामने हम खुदा के कलाम को लेकर आए हैं ताकि उसकी इस आप बरकत को हासिल करें, खुदा पर फजल करे और खुदा पर रहम करे और खुदा कसम से आपको अब्दी जिंदगी दे इस कलाम के वसीला से। इससे पेशतर कि हम कलाम की जाना बढ़े, उससे पहले हम जिंदा खुदा की मिन्नत करेंगे, खुदा की हुजूरी में दुआ मांगेंगे ताकि खुदा कसम से हम पर फजल करे और इस कलाम के हिस्से में बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाए, आंखों को बंद करें और जिंदा खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और उसकी हुजूरी को मांगेंगे। कदूस खुदा जलाल के बादशाह, तू जो पाक और कदूस है, तू जो यहोवा खुदा है, आप तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरी हुजूरी में झुकते तुझे मुबारक कहते हैं। इस वक्त इस लम्हात में जलाल के बादशाह तू कसम से अपने चेहरे को हमारी तरफ मुतवज्जा करना और कसम से खुदा तू आज अपने खातम को बरकत देना जो आज तेरा कलाम तेरी आवाज तेरे लोगों के लिए लेकर आया है खुदा, ताकि आज उस कलाम के तो अपने लोगों को बरकत देना, अपने जलाल को जाहिर करना और अपने खातम को तू आज अपने जलाल के लिए बाकसरत इस्तेमाल करना, ताकि आज कसम से तेरे रूल को उसकी कुदरत से तेरा कलाम आज इन जानों तक इन कानों तक पहुंचे और कसम से तेरा जलाल जाहिर हो। बाकी वक्त में तो हमारी सहायता और रहनुमाई करना यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। आज खुदा के खादम जो आपके सामने खुदा के कलाम को लेके आने वाले हैं ताकि उसके कलाम के वसीला से आप बरकत हासिल करें। आज हमारे जो रहनुमा है जो खुदा के कलाम को आज आपके सामने शेयर करेंगे, खुदा के खादम पास्टर नासिर अफजाल जो सरगोदा में है और जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं बड़ी जद्दोजहद के साथ और खुदा की हुजूरी में वो मेहनत कर रहे हैं ताकि बहुत से लोगों को बचाएं, ताकि खुदा के तख्त के पास लेकर आए, ताकि खुदा की ब्लेसिंग खुदा के खादम पर है वो आगे बढ़े। और आप भी खुदा के खादम के लिए दुआ करें ताकि और ज्यादा वो खुदा की खिदमत में तरक्की करे और बढ़े, और ताकि आपकी दुआओं के वसीला से खुदा का कलाम बाकसरत तरक्की करे। आइए खुदा के खादम के वसीला से खुदा की आवाज को सुनेंगे। खुदावन के जिंदा जलाली और कदूस और वफादार नाम में तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को, खुदा के खादमीन को पास्टर नासिर अफजाल की तरफ से आपको सलाम पहुंचे और मसीह की सलामती आपके साथ हो। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हम खुदा के कलाम में से वो बातें हम मिलकर सीखने लगे हैं। ये खुदा का कलाम मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, क्योंकि हम मिलकर खुदा के कलाम में बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम रूहानी तौर पर खुदा की बातें सीखें, मैं चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस के अंदर एक तिलावत को खुदा के मस्बा को ऊपर लेकर आएंगे। मेरे साथ निकालिएगा खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम और मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 13 आयत तक कलाम पाक की शहादत हासिल करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर यूं मरकूम है, उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कमवारियों की मानत होगी जो अपनी मशले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो वह बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशले तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो।
بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی آسمانی برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، آئے ہم ان باتوں کو خدا کے کلام کے اندر دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو پیسج ہمارے لیے جو کلام اپنے منہ سے نکالا، خداوند نے اس حوالوں کے اندر 10 کا عدد، 5 کا عدد کیوں کہا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے خدا کے کلام کے اندر۔ تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے پہلی آیت میں، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانت ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ یعنی شادی کے جشن میں 10 کنواریاں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اپنے ساتھ مشلیں بھی لی ہیں، اور 5 نے اپنی کپیوں میں تیل بھی ڈالا ہے، مشلوں کو بھی بھرا ہے۔ لیکن 5 جو کنواریاں ہیں انہوں نے مشلوں کے اندر تیل تو ڈالا ہے لیکن اپنی کپیوں کے اندر تیل نہیں لیا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے 10 کنواریوں کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر ہم میرے عزیزو خدا کے کلام کے اندر دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر جب موسیٰ کو خدا نے حکم دیا کہ تم 10 20 50 100 اور 1000 کے گروہ بنا کر ان پر ایک سردار مقرر کرو، یعنی خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 10 کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، 10 کا لفظ اکائی کو شو کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو پولیس کے 10 آدمیوں کے اوپر ایک افسر کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، مذہبی طور پر اور انتظامی طور پر ہر لحاظ سے 10 انسانوں کا ایک یونٹ بنایا جاتا ہے، اور 10 کا مطلب ہے ایک اکائی۔ تو پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی آگاہی دی ہے کہ 10 کی اکائی کو شو کیا ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر کلیسیا نہ کیتھولک ہے، نہ پینٹیکاسٹل ہے، نہ یوپی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اکلیسیا صرف اور صرف 10 جو اکائی کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے پیش کیا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہی اکلیسیا ہے۔ وہ اکلیسیا جس نے یہوہ پاک خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کیا ہے اور اس نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے اور ایک ہی بار توبہ کی ہے اور روحانی دوڑنے کے لیے شامل ہو چکا ہے اور اکلیسیا کے اندر آ چکا ہے۔ اس اکلیسیا کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق ساری دنیا کے اندر جو مسیحیت کے اندر ہے،
جو اپنے آپ کو مذہب کا نام دیتے ہیں، کیونکہ مسیحیت جو ہے مذہب کا نام نہیں بلکہ ایک روحانی رشتے کا نام ہے۔ خدا دنیا سے محبت کرتا ہے، لیکن جو اس کے بیٹے کو قبول کرتا ہے خدا اس کو قبول کرتا ہے، اور خدا ون کے کلام کے اندر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہر وہ شخص جس نے توبہ کی، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور نجات پائی، وہ کلام کے مطابق اکلیسیا ہے۔ وہ کلام کے مطابق اس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں علانیہ طور پر کہتا ہوں کہ میں اس کو ہرگز اکلیسیا کے اندر شامل نہیں کرتا جو میرے عزیز و خدا کے کلام کے اندر گناہوں کے اندر ہے، کیونکہ کوئی بھی گناہ گار اکلیسیا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی گناہ گار خداوند کی دلہن نہیں بن سکتا، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق جس نے سچی توبہ کی ہے وہی اکلیسیا میں شامل ہے، وہی اس کی داس کی اکائی کے اندر شامل ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے داس کا عدد یعنی داس کی اکائی اس لیے پیش کی، یعنی 10 کمواریوں کو اس لیے نام دیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی اکلیسیا ہے، یعنی ایک ہی اکائی ہے۔ اس لیے بعد میں اگر ہم 25 باب اس کی دوسری آیت کو دیکھیں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند۔ پہلے نمبر پر خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کو ایک ہی کلیسیا تصور کیا ہے جو توبہ کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتی ہے اور اکلیسیا کے اندر شامل ہوتی ہے، اس کی دلہن کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو بعد میں جو 5 کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی 10 نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، دلہا کے انتظار میں ہے، دلہا کب آئے گا، کپیوں میں تیل ہے، 5 کے پاس کپیوں میں تیل نہیں ہے، مشرے 10 کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعد میں خداوند یسوع نے 5 گواریوں کو عقل مند اور 5 کو بیوقوف کہا ہے۔ کچھ خادمین، کچھ اکلیسیا کے لوگ 5 کو سست گواریاں کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کے اندر ان کو سست نہیں کہا گیا، بلکہ کلام ان کو بیوقوف کا نام دیتا ہے۔ بیوقوف، 5 عقل مند اور 5 بیوقوف۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے یوحنا 3 باب 16 آیت کے اندر کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے ان پر فضل ہے، ان پر انہوں نے نجات کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 5 کا لفظ استعمال اس لیے کیا ہے کہ ان 10 پر نجات بھی ہے، فضل بھی ہے، لیکن ان کے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہے جو جن کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ اس لیے ان 10 کے اوپر ہر کوئی خادم، ہر کوئی اکلیسیا چرچز کے اندر آ کر روحانی زبور گاتا ہے، روحانی گیت گاتا ہے، ورشپ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور ہر اتوار کو چرچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ نے خدا کے کلام کے مطابق اور روح القدس کو حاصل نہیں کیا تو پھر آپ بیوقوفوں میں شامل ہیں۔ نجات آپ کو ملی ہوئی ہے، نجات کا لباس آپ کے پاس ہے، فضل خدا کا آپ کے اوپر ہے، فضل خدا نے کیا ہے، آپ خریدے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ توبہ کر کے پھر بھی گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو نہ تو پھر آپ خدا کی اکلیسیا ہیں، نہ خدا کے لوگ ہیں، لیکن خدا کا فضل، خدا کی نجات آپ کے اوپر ہے، آپ نے وہ لباس پہنا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کے بدن کے اندر، آپ کے جسم میں اندر خدا کا پاک روح نہیں تو کلام آپ کو بیوقوف کا درجہ دیتا ہے، پھر آپ بیوقوف ہیں۔ سوچیں آج
خدا کا فضل آپ پر ہے، خدا کی نجات آپ پر ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں روزے رکھ کر، خیرات دے کر، لمبی لمبی دعائیں کر کر خدا کی اپنی راست بازی کو پورا کیے ہوئے میں یسوع میں شامل ہو جاؤں گا، میں اس کی دلہن بن جاؤں گا، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ انسان کی راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ خدا کی راست بازی فضل ہے جو اس نے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ صلیب پر ہمارے لیے جان دے دی، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگائے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، یہ ہمارے لیے تھوکا گیا، ہمارے لیے ہاتھوں پر پاؤں میں کیل لگائے۔ وہ بدن خدا کا نہیں بلکہ ہمارا بدن صبر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے 5 کا عدد اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ 5 بیوقوف اور 5 عقل مند، یعنی کلیسیا جو تمام اکلیسیا ہے ان پر فضل ہے، ان کو نجات مل چکی ہے، لیکن اگر نجات ملی ہے، فضل ملا ہے، اگر خدا کا پاک روح آپ کے اندر نہیں تو آپ بے وقوف ہیں۔ سوچے ذرا، اگر آپ برکتی زندگی لے کر روح قدس سے معمور ہو کر نہیں مریں گے تو دیکھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کو بے وقوف، پھر آپ بے وقوف ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، آپ نجات یافتہ ہیں، آپ نے خوشخبری کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے نجات پائی ہے، فضل پایا ہے، راست بازی کا لباس پہنا ہے، بڑی تیاری کی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی کپڑیوں میں تیل نہیں، یعنی آپ کے بدن کے اندر جو خدا کا مسکن ہے اس میں روح کی معموری نہیں، تو خدا کے کلام کے اندر آپ کو بے وقوف کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ روح کے بنا یسوع مسیح کے آسمان سے لوٹ آنے کا دوبارہ انتظار کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بے وقوف ہیں۔ اگر آپ روح سے خالی ہیں، روح القدس آپ کے اندر نہیں، تو میرے عزیزو میں معافی سے کہتا ہوں، میں نہیں آپ کو بے وقوف کہتا، خدا کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ جن کی کپیوں کے اندر تیل نہیں وہ بے وقوف ہے، جن کے پاس خدا کا روح نہیں وہ بے وقوف ہے۔ اور ہمیں بہت سے خادمین، بہت سی اکلیسیا کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی خدا کا روح ہے، ہم بھی ہاتھ رکھتے بیمار اچھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہاتھ رکھتے بزرگ بھاگ جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہوتا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ سچائی پر ہے یا جھوٹے ہیں؟ وہ کچھ حوالوں کو پیش کرتے ہیں، آئے ہم دیکھیں خدا کے کلام کے اندر وہ کن حوالوں کو پیش کرتے ہیں اور اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر اگر وہ حوالہ جو پیش کرتے ہیں، ابھی خدا یسوع مسیح زمین پر تھے، ابھی آسمان پر نہیں گئے تھے۔ اگر ہم اس روح کو دیکھیں کہ جو دائمی روح نہیں تھا بلکہ عارضی روح دیا گیا تھا، وہ روح جو اختیاری روح تھا، اس کے پہلے خدا یسوع مسیح نے کلام کے اندر کیا کہا؟ اگر ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل پڑھیں تو اس کا 7 باب اس کی 37 سے لے کر 39 آیت کو پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر ایسی بہت سی باتیں ہمیں ملیں گی۔ آئیں ہم اس حوالے کو پڑھیں گے اور برکت پائیں گے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ ایک اور حوالے کو دیکھیں جو ایسے بیٹے بیٹیاں خدا کے خادمین حوالہ پیش کرتے ہیں کہ وہ دائمی روح نہیں تھا بلکہ وہ وہی روح تھا جو یوئیل نبی کا روح ہے۔ لیکن نہیں، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ روح کون سا تھا جو آج یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں، جو بدروں
کہ اوپر نے کہا ہاتھ رکھتے تو بدروہیں نکل جاتی ہے بعد اوقات کلیسیا کے اندر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن غیر زبان ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، اور جو حوالہ پیش کرتے ہیں خدا کے کلام میں، وہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 21 سے 23 آیت پڑھنے لگا ہوں میں۔ خدا کے کلام کے اندر وہ یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر، اکلیسیا کے اندر، مسیحیت کے اندر بہت سی خادمین اور بیٹے بیٹیاں یہی حوالہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی خدا کا روح ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیا جب روح ملا تو میرے عزیزو کیا انہوں نے غیر زبانوں میں دعا کی؟ غیر زبانوں کا بپتسمہ ملا؟ نہیں، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق یہاں پر جو حوالہ میں نے پڑھا ہے وہ اختیار دیا، وہ اختیاری روح تھا، وہ دائمی ہمیشہ قائم رہنے والا روح نہیں تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے، خدا یسوع مسیح نے ان پر پھونکا کہ روح القدس دو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا وہاں پر خدا یسوع مسیح نے روح نہیں دیا؟ وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے روح ان پر پھونکا اور لکھا ہے ان سے کہا کہ روح قدس لو۔ میرے عزیزو، یہ اختیار تھا، یہ دائمی روح نہیں تھا۔ اس لیے دائمی روح میں غیر زبانیں ملتی ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جب 120 کی جماعت دعا کر رہی تھی، مقدسہ مریم بھی ان کے اندر دعا کر رہی تھی، کیونکہ جس پر خدا کا فضل ہو چکا تھا، جو نجات پا چکی تھی، لیکن اس کو بھی روح القدس کی ضرورت تھی، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ ابھی تک یسوع مسیح اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا۔ تو جلال کو کب پہنچا؟ جب اس نے موت پر، قبر پر، ابلیس پر فتح پائی اور 40 دن کے بعد آسمان پر جلال میں داخل ہو گیا۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے یسوع نے کہا تھا کہ میں جا کر باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار بھی تھے۔ تو دوسرا مددگار وہ کون سا ہے؟ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 17 آیت۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کرے گی۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ جو یوئیل نبی کا والا جو نبوتی کلام ہے، جس کا وعدہ یوئیل نبی کے صحیفے میں کیا گیا ہے۔ یہ والا روح القدس جو ہے، یہ دائمی روح ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا روح ہے، جو جس کے اندر آئے وہ غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے، اور غیر زبانوں میں ابھیکتی باتیں کرتا ہے، وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، اس کے اندر روحانی دلیری آ جاتی ہے، اس کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کے اندر جذبہ آ جاتا ہے، اور روحانی جوش کے اندر بولتا ہے، اور جس پر بھی وہ ہاتھ رکھتا ہے خدا اس شخص کو بلیس کرتا ہے۔ یہ میرے عزیزو اختیاری روح نہیں تھا، بلکہ یہ دائمی روح ہے۔ اور جیسے ہی پترس نے وائز کیا، وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے یہ تو نشے کے اندر ہے، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ میرے عزیزو غور کیجئے، آنکھیں کھولیے، پترس نے وائز کیا تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ 3000 نے توبہ کی، پانی کا بپتسمہ لیا اور یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ جس کے اندر خدا کا پاک روح ہوتا ہے، اس کے کلام کرنے کے وسیلے سے برکت آتی ہے، فضل آتا ہے، اور فضل جو خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اپنے خادم کے وسیلے سے جب کلام کرتا ہے، فضل کی معموری ان لوگوں پر آتی ہے، اور ان پر بھی خدا کا روح ڈھیلا جاتا ہے۔
جن کو خدا بلیس کرتا ہے، جن کو خدا چنتا ہے. اور خدا کے کلام کے اندر میرے عزیزو بتانے والی بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کے اندر غیر زبان کا بپتسمہ نہیں ہے، غیر زبان کی معموری نہیں ہے، آپ کی کپیوں میں تیل نہیں ہے، تو پھر آپ بے وقوف ہیں. خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے کلام کے میسج کے مطابق اپنے آپ کو دیکھے. میرا یسوع جلد آنے والا ہے، تیاری کریں. یہ رہو کہ ان 5 بے وقوف کواریوں کی طرح آپ اپنی کپیوں میں تیل ڈھونڈتے رہیں، اور آپ کو جب دلہا ہے تو آپ کے بدن کے اندر روح القدس نہ ملے، اور آپ دلہا کا دروازہ بند ہو جائے، اور آپ اس شادی والے جشن میں تیار ہو کر تو آئی ہیں، اس دنیا میں آ تو گئے ہیں، لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، دلہا کے ساتھ شادی کے جشن میں شریک نہ ہوئی، اگر دروازہ بند ہو گیا تو یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا، آپ کی روح کے لیے نقصان ہوگا. سوچے کہ خدا نے آپ کو کس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس مقصد کو جانے، اس محبت کو جانے، کیونکہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور یسوع مسیح یعنی یہوہ پاک خدا کے بیٹے اور یسوع پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. اس لیے آج اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بدن کو چیک کریں. اگر آج آپ کے پاس خدا کا پاک روح نہیں، غیر زبان میں دعا نہیں کرتے، تو پھر آج آپ کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کے سن کر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر زبان کے لیے دعا کرنے کے لیے خدا سے مانگے. خدا آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر کیا ہے، یسوع نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بیٹے بیٹیوں کو اچھی اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو پھر میرا آسمانی باپ میرے مانگنے پر تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. میرا ایمان ہے خدا آپ کی ہر ایک تمنا کو قبول کرے گا. اس لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند نے 10 کا عدد اس لیے شو کیا کیونکہ 10 کا عدد ایک عقائد کو شو کرتا ہے جو ساری دنیا کی اکلیسیا کو شو کرتا ہے. 5 کا لفظ خداوند نے اس لیے شو کیا ہے کہ جانی پوری جو اکلیسیا ہے ان پر فضل ہے، نجات ہے. اگر نجات ہے، فضل ہے، اگر خدا کا روح آپ کے اندر نہیں تو پھر آپ بے وقوف ہیں. اس لیے خدا کے کلام کے اندر سن کر ایمان پیدا کریں. دیکھیں کہ میں خدا کے پاک روح کے بغیر کیسا ادھورا ہوں. میرا ایمان ہے جس دن آپ کے اندر خدا کا پاک روح آئے گا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی روحانی چال چلن بدل جائے گی. آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ خداوند یسوع مسیح میں بہترین زندگی گزاریں گے. بیماریاں، لانتے، چبھیلتے، ہلاکتیں بھاگ جائیں گی، اور آپ مسیح میں ممور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آج کے میسج کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.